बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम डियर रीडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर राइटर सहर अली कुरैशी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हाजिर हुए हैं हम आज बिखरी मेरी ज़ात नावल की एक नई किस्त के साथ। किस्त को सुनने और पढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलें बढ़ते हैं हम अपनी किस्त की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिखरी मेरी ज़ात अस कलम सहर अली कुरैशी, 53वीं किस्त। रात समय बिखरे वजूद और जज्बातों के साथ वो मरे मरे कदम उठाता अपने कमरे में जा रहा था। उसकी वालदा ने उसे बहुत समझाया था और हौसला दिया था कि अब उसे हकीकत को तस्लीम कर लेना है और उसी के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, लिहाजा उसे माफ़ करके आगे बढ़ना होगा। नॉब घुमाकर दरवाज़ा खोलता वो अंदर दाखिल हुआ और देखा तो वो पैकिंग कर रही थी। शायद वो घर छोड़कर जाने का इरादा रखती थी। ये देखकर फरद ने गहरी सांस ली और मज़ीद कदम कदम चलता आगे बढ़ा। जब वो खुद गुनाह कर चुका था तो वो ये वईद कैसे कर सकता था कि उसे पारसा बीवी मिलेगी जो उसकी पीठ पीछे उसकी इज्जत और आबरू, उसके बिस्तर की हिफाजत करेगी। उसने हकीकत को तस्लीम कर लिया था कि ये सज़ा है उसके अमाल की, जिसे अब उसे हर हाल में भुगतना ही भुगतना है और उसके अलावा उसके पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं। अनफाल फरद का कमरे में आना महसूस कर चुकी थी, मगर वो नज़रअंदाज करती तेज़ी से हैंड कैरी के अंदर अपने कपड़े पटक पटक के रख रही थी। फरद ने उसके दोनों हाथ नरमी से थाम लिए और उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा और उसके हाथ में पकड़ी कुछ शर्ट्स उससे लेकर बेड पर रख दी। अनफाल ने एक नफरत भरी निगाह उठाकर उसकी तरफ देखा था। मैंने तुम्हें माफ़ किया, फरद ने नीम भारी आवाज़ लिए कुर्ब से कहा। उसकी बात पर अनफाल ने पेशानी पर बल लिए उसे देखा जैसे उसकी बात ना समझी हो कि कैसी माफ़ी, किस चीज़ की माफ़ी। मगर मैं इस रिश्ते को निभाना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि हमारा ताल्लुक़ ख़त्म हो, फरद ने मज़ीद नरमी से कहा। उसकी आंखों से साफ दर्द छलक रहा था जो अनफाल जैसी औरत देखने से कासिर थी। मगर मैं चाहती हूँ कि हमारा ताल्लुक़ ख़त्म हो जाए। अनफाल उसकी बात दरमियान में ही काटती बोल उठी और उसके हाथ भी बेदर्दी से झटक गई। फरद के अंदर इश्ताल उठने लगे, मगर फिर भी वो खुद पर बंद बांधे जब्त किए हुए हनोज नर्म ही रहा, क्योंकि वो जानता था वो वही काट रहा है जो उसके हाथों ने बोया था। अनफाल, फरद ने नरमी से पुकारते उसका चेहरा दोनों हाथों में थामा और उसके रुखसार पर अंगूठा फेरा जहाँ उसने थप्पड़ मारा था। वो उसकी आंखों में अपने लिए साफ नफरत देख रहा था और आज न जाने उसने और क्या क्या देखना था। उसने तड़पते दिल से सोचा, फिर आंखें बंद करके खोलता वो बोला, जो भी हुआ उसे भूल जाओ और मैं भी उसे भूल जाता हूँ और यही हम दोनों के लिए बेहतर है। क्या? अनफाल ने हत्थे से उकड़ते पूछा। तुम्हें एक बार समझ में नहीं आती फरद? अनफाल ने अपने चेहरे से उसके हाथ झटके और चीख पड़ी। मैंने कहा ना तुम्हारे साथ मज़ीद नहीं रहना चाहती, मुझे तलाक दे दो। अब उसने फरद को पीछे धक्का दे दिया और 2 कदम पीछे हो गया वो। तलाक? ये लफ्ज़ अपने मुंह से अदा करते तुम्हारी ज़ुबान नहीं लड़खड़ाती अनफाल? तुम इतनी आसानी से कैसे बार बार ये लफ्ज़ अदा कर सकती हो जिस लफ्ज़ से खुदा के अर्श हिल जाया करते हैं? फरद ने उसे कोहनी से पकड़कर करीब किया और दांत पीसकर दर्द से कहा। आंखों में शदीद गुस्सा था जो वो पी रहा था। नहीं, अनफाल ने आंखें उसकी आंखों में गाड़ते दो बदो जवाब दिया। आज फरद इफ्तिकार को उसकी आंखों में और वजूद में बगावत ही बगावत नज़र आ रही थी। एक लम्हे के लिए उसे लगा उसका कहा एक एक लफ्ज़ बेकार है और बेकार होगा। उस औरत पर कोई चीज़ असर नहीं करेगी और ना ही वो उसकी कोई बात समझेगी, क्योंकि वो छोड़ के जाने का फ़ैसला कर चुकी है। और एक औरत जब छोड़ के जाने का इरादा करती है तो वो छोड़ के जाने से भी पहले ही जा चुकी होती है। मगर फिर भी अपना घर बिखरने नहीं देना चाहता था और ना ही अपनी शादीशुदा ज़िंदगी वो उजाड़ना चाहता था। इसलिए दिल के हाथों मजबूर होकर वो दोबारा बोला, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ अनफाल, ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, तुम बीवी हो मेरी। उसका चेहरा एक बार फिर दोनों हाथों में थाम कर फरद ने बेबसी से कहा, जैसे वो कुछ मज़ीद और खोने की सकत अपने अंदर नहीं रखता था और ना ही ऐसी पोजीशन में था कि वो मज़ीद कुछ खोए। मैं फ़ैसला कर चुकी हूँ फरद, मैं मज़ीद अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, इसलिए ये सब कुछ जो भी तुम बोल रहे हो बेकार है, तुम फ़क्त मेरा वक्त ज़ाया कर रहे हो।
انفال نے نرمی سے اس کے ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹا کر جواب دیا اور واپس کپڑے پیک کرنے لگی۔ سلسبیل، آپ میرا وقت ضائع کر رہی ہیں۔ انفال کے اس جملے نے 6 مہینے پہلے سلسبیل سے کہا گیا یہی جملہ زمین میں کسی تازیانے کی طرح، ذہن میں کسی تازیانے کی طرح مارا تھا۔ یہ یاد کرتے ہی فرد نے تکلیف سے آنکھیں بند کر لی۔ تم مجھ سے پیار کرتی تھی، اس نے سرگوشی نما کہا۔ اب نہیں کرتی، انفال نے ایک نظر اسے دے کر جواب دیا اور بیگ کی زپ بند کر دی۔ اور تمہاری ہر بات اس وقت میرے لیے بیکار ہے۔ اور پھر آخری جملہ کہتی وہ بیگ دھکیل کر بیڈ سے نیچے اتار گئی۔ آپ کی یہ تمام باتیں میرے لیے بیکار ہیں سلسبیل۔ ایک اور اپنا ہی کہا جملہ تماچے کی طرح سود سمیت واپس مل گیا تھا اور اگلے ہی لمحے فرد اپنا سر پکڑ کر دونوں ہاتھوں میں تھام گیا اور پھر وہیں گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ میں تمہیں کبھی طلاق نہیں دوں گا، زمین پر بیٹھتے اچانک اس نے چلا کر کہا۔ ہا 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 ہا، اور اس کی بے بسی پر انفال کہکا لگا گئی۔ کیا فرد، تم بھی نا، کیوں خود کو ہلکان کر رہے ہو؟ پہلے ہی نوکری نہیں ہے تمہارے پاس، یہ انرجی جگہ جگہ انٹرویو دینے جانے کے لیے سنبھال کے رکھو نا۔ انفال نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے دوستانہ انداز میں کہا۔ تمہیں پتا ہے تمہارا پیار بہت کھوکھلا تھا۔ اس کی بات پر فرد نے تڑپ کر انفال کی طرف دیکھا۔ میرے ہلکے سے حسن دکھانے اور چند شریر جملوں کی زد میں آتا تنکے کی طرح ہوا میں اڑ گیا۔ ارے ہم جیسی عورتوں کا تو کام ہی یہی ہوتا ہے، دوسروں کے آشیانے کو آگ لگا کر وہاں اپنا گھر بنانے کا۔ اور گھر بھی پتا ہے کون سا؟ انفال نے مزید ہنستے ہوئے کہا۔ مکڑی کے جال سا گھر، جو سب گھروں میں کمزور ترین گھر ہوتا ہے۔ اور اپنے اور میرے رشتے کو ہی دیکھ لو، مکڑی کے گھر کی طرح ثابت ہوا۔ انفال نے کندھے اچکار کر کہا۔ خیر، سلسبیل تو قسمت والی نکلی، اسے پھر بہترین شخص مل گیا اور وہ اس کے ساتھ بہت خوش بھی ہے۔ سنا ہے اس کا شوہر اسے عمرے پر لے کر گیا ہے، خالی لہجے میں کہتے انفال نے بیگ گھسیٹا تھا کمرے سے باہر جانے کو۔ فرض شادی کے بعد ہم سب سے پہلے عمرے پر جائیں گے، اس وقت جب میرے ہاتھوں کی مہندی بالکل تازہ اور بھینی بھینی ہوگی۔ اب کی بار سلسبیل کی شریر آواز پر فرد کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرتے خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کی اور پھر تیزی سے اٹھتا انفال کے پیچھے لپکا اور جھٹکے سے اس کی کلائی تھام گیا، جو رات کے 10 بجے گھر چھوڑ کے جا رہی تھی۔ مجھے چھوڑ کے مت جاؤ انفال، فرد نے بے بسی سے کہا۔ اوف، انفال نے اکتائے ہوئے لہجے میں اسے دیکھا۔ لگتا ہے تم ایسے نہیں مانو گے، انفال نے غصے سے کہا اور اپنے بیگ سے ایک رپورٹ نکال کر فرد کو دکھائی۔ یہ لو، دیکھ لو، شاید اس کے بعد تم مجھے خود دھکے دے کر نکال دو۔ فرد نے ناسمجھی سے اس کاغذ کو دیکھا اور جیسے ہی اس نے تہ کھولی اس پر موجود الفاظ اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ کر لے گئے تھے۔ ابورشن؟ فرد کے خشک صحرا کی مانند لب پھڑ پھڑائے۔ یہ ایک ابورشن رپورٹ تھی، مطلب 2 دن پہلے ہی وہ اس کی اولاد کو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم کر گئی تھی۔ فرد کے ہاتھ ایک دم بری طرح لرزنے لگے تھے، قدم لڑکھڑائے اور پیشانی پسینے سے تر ہو گئی۔ وہ کاغذ اس کے کپکپاتے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین بوس ہو گیا۔ پھر فرد نے بے یقینی سے زخمی نظریں اٹھا کر اس ظالم سفید عورت کی طرف دیکھا۔ بے شمار آنسو ٹوٹ کر اس کے رخسار پر بہے تھے، جو اطمینان سے سینے پر ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ انفال، فرد کے لبوں سے ٹوٹ کر اس کا نام ادا ہوا۔ یہ تم نے کیا کیا گھٹیا عورت؟ پھر اچانک وہ چیختا ہوا اس کے دونوں شانے تھام گیا۔ انفال جانتی تھی اس کا رد عمل کچھ ایسا ہی ہوگا، اس لیے وہ اس کے باوجود بھی اطمینان سے کھڑی رہی، جو اس کے کندھے دبوچ کے چیخ رہا تھا۔ تم عورت ہو یا ڈائن؟ فرد نے بہتی آنکھوں سے ایک بار پھر چلا کر پوچھا۔ شور سن کر اس کی والدہ بھی اوپر آ گئی تھی۔ انہوں نے تو اسے اتنا سمجھا بجھا کر اوپر بھیجا تھا، اس کے باوجود وہ لڑ رہے تھے۔ مگر کمرے میں پہنچ کر ان دونوں کی گفتگو سنی تو ان کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی اور آسمان سر پہ آ گرا تھا۔ نہیں، تم ڈائن نہیں ہو سکتی، فرد نے تیز تیز سر کو دائیں بائیں ہلا کر اپنی ہی بات کی نفی کی۔ تم ڈائن نہیں ہو سکتی، تم ڈائن سے بھی بدتر ہو، چلا کر کہتے فرد نے اس کی گردن دبوچ لی تھی اور اسے پیچھے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اس کے اس عمل پر اس کی والدہ خوف سے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ ڈائن بھی ساتھ گھر چھوڑ کے وار کرتی ہے، تم ڈائن سے بھی بدتر ہو انفال، تم ڈائن سے بھی بدتر ہو۔ فرد چھوڑو اسے، فرد میرے بچے چھوڑو اسے، تم ڈائن سے بھی بدتر ہو۔ اپنی اولاد کو خود اپنے ہاتھوں سے مار دیا۔ وہ مسلسل چیختا اسے مارنے کے در پہ تھا۔
فرد چھوڑ دو اسے، تمہیں میرا واسطہ ہے، اس کی والدہ نے روتے ہوئے کہا تو فرد نے جھٹکے سے اس کی گردن چھوڑ دی اور وہ کھانستی ہوئی زمین پر بیٹھ گئی۔ امی، امی، اس نے میری اولاد کو مار دیا امی۔ وہ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھتا ان سے لپٹ گیا اور اونچی آواز میں بچوں کی طرح رونے لگا۔ امی، اس نے میرے بچے کو مار دیا امی، یہ کیسی ماں ہے؟ آخر میں وہ چیخنے لگا تھا اور زمین پر اپنی ایڑیاں رگڑ رہا تھا، جیسے یہ درد وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر انفال کے دل کو کچھ ہوا تھا، مگر بس ایک لمحے کے لیے۔ اگلے ہی لمحے وہ زمین سے اٹھی تھی اور اس کے ساتھ ہی فرد بھی اپنی آنکھیں رگڑتا اٹھا تھا۔ اس کی والدہ نے فرد کی کلائی پکڑ لی، جس کے چہرے پر خطرناک حد تک سنجیدگی تھی۔ انفال اسے خوف زدہ سی دیکھنے لگی، مگر اس کے اگلے ادا کیے گئے الفاظ انفال کی آزادی کا پروانہ جاری کر گئے تھے۔ میں فرد افتخار، آج اپنے پورے ہوش و حواس میں انفال مظہر تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اس کی دھاڑ میں دیتے طلاق کے جملے اس گھر کی در و دیوار کو ہلا کر رکھ گئے تھے۔ ایسا اس کی والدہ کو لگا۔ انہوں نے فرد کو نہیں روکا تھا کیونکہ یہی بہتر تھا جو ابھی اس نے کیا تھا۔ آج ان کے گھر کا شیرازہ پوری طرح سے بکھر گیا تھا۔ آج سزا مکمل ہو گئی تھی اور فرد کے لیے اس سے بڑھ کر اور سزا کیا ہو سکتی تھی کہ آج وہ سب کچھ کھو چکا تھا، پہلے پیار، پھر بہن اور آج اولاد بھی۔ آج ان کے ہر عمل کا اللہ ان سے حساب لے چکا تھا۔ وہ اس معصوم کی پاکیزگی کی پر بد کرداری کا الزام لگانے کا حساب، اس کی عزت نفس کو مجروح کرنے کا حساب، اسے تکلیفوں کے ڈگر میں چھوڑ دینے کا حساب، اور پھر دوپٹہ منہ پر رکھتی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ جاؤ، آج سے تم آزاد ہو، فرد نے بلند آواز میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی انفال کے چہرے پر ایک مکروہ مسکراہٹ نے رقص کیا۔ اسے کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، نہ ہی فرد کے تڑپنے سے، نہ ہی طلاق سے، نہ ہی اپنے کیے گناہ سے۔ اب صرف وہ باقی بچی تھی جسے سزا ملنا باقی تھی، اور اس کی سزا جو رب کریم نے اس کے لیے چنی تھی وہ بے حد بھیانک تھی۔ میں بد دعا دیتا ہوں تمہیں انفال مظہر کہ تم تڑپ تڑپ کر مرو، فرد نے درد بھرے لہجے میں کہا، اور آج یہ بد دعا اسے فرد افتخار نہیں بلکہ ایک باپ دے رہا تھا۔ انفال نے ایک بار اسے دیکھا اور اپنا بیگ اٹھایا۔ میں بد دعا دیتا ہوں تمہیں، تم موت کی بھیک مانگو مگر تمہیں موت نہ آئے، تمہارے جسم سے روح نہ نکلے اور تم تڑپتی رہو موت کے لیے۔ فرد کے الفاظ مکمل ہوئے اور وہ کمرے کی دہلیز پار کر گئی۔ تمہیں جلد موت نہیں آئے گی انفال، تمہیں جلد موت نہیں آئے گی، یہ میری تمہیں بد دعا ہے، یہ تمہیں ایک باپ کی بد دعا ہے انفال۔ وہ ایک بار پھر چیختا ہوا کہہ رہا تھا۔ نیچے زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کی والدہ بھی زمین پر بیٹھتی اس کا سر اپنے سینے سے لگا گئی۔ کئی دن ہسپتال رہنے کے بعد ولید آج ڈسچارج ہوا تھا، اور گھر آتے ہی اس نے سب سے پہلے اپنے کمرے کا رخ کیا تھا، اور ہمیشہ کی طرح سلسبیل کی تصاویر دیکھنے کے بعد اسے سکون مل گیا تھا اور سرشاری اس کے پورے وجود سے چھلکنے لگی تھی۔ ایک ایک تصویر کو اپنے پوروں سے چھونے کے بعد وہ پلٹا تھا جب باہر سے دروازہ نوک ہوا۔ عموماً اس کے کمرے میں کوئی نہیں آتا تھا اور اوپر پورشن میں آنے کی اجازت کسی کو نہیں تھی سوائے فیمیل سرونٹس کے۔ ولید دروازہ کھول کر باہر آیا اور اسے بند کرتے دہلیز پر ہی کھڑا ہو گیا۔ باہر بلال تھے، ان کے ہاتھ میں ولید کا فون تھا۔ سر، کسی زیغم نامی شخص کی کال آئی ہے۔ ولید نے سر ہلاتے فون تھاما اور کان کے ساتھ لگا لیا۔ سر، اسے طلاق ہو گئی ہے اور اب وہ میرے پاس آ گئی ہے۔ آگے کیا کرنا ہے؟ اس سے پہلے جو تم اس کے ساتھ کرنا چاہتے تھے تم اس سے بھی بڑھ کر اس کے ساتھ کرو گے، ولید نے چٹانوں کی سی سختی سے کہا۔ لے جاؤ اسے، اور لے جاؤ جا کر ایسی جگہ پھینکاؤ جہاں اسے مرتے وقت پانی بھی نصیب نہ ہو۔ ولید کے چہرے سے نفرت ہی نفرت چھلک رہی تھی۔ جی سر، تمہاری رقم آج ہی تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی جائے گی۔ جی سر۔ ولید نے فون واپس بلال کو دے دیا۔ فرد اس سے پہلے ولید کے لیے کوئی اور تاکید کرتا، بلال بول اٹھے۔ سر، جے ڈی نے انہیں نوکری سے نکلوا دیا ہے اور یہ آرڈرز جاری کر دیے ہیں کہ اسے کہیں نوکری نہ ملے۔ بلال کے بتانے کی دیر تھی کہ خوبصورت مسکراہٹ نے ولید لغاری کے لبوں کا احاطہ کیا۔ ہا ہا ہا، واو، گریٹ نیوز۔ چونکہ
جبریل داؤ ڈومیسٹک وائلنس پر یقین نہیں رکھتا، اس لیے اس نے فرد افتخار پر قحط طاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بہت اچھا، سن کے خوشی ہوئی۔ اور اس کے علاوہ کوئی خبر؟ ولید نے بلال کی طرف دیکھ کر سنجیدگی سے پوچھا۔ سر، وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ انفال مظہر اپنے نیو بوائے فرینڈ کے ہاتھوں بکنے والی ہے۔ اچھا، ولید نے بڑو چکائے۔ پھر؟ اور مزید جاننا چاہا۔ سر، اس معاملے میں وہ خاموش ہے۔ انہوں نے کچھ نہیں کیا، شاید وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ اس عورت کو ایسی سزا ملے۔ گڈ، پھر تو ہمارا کام اور بھی آسان ہو گیا ہے۔ وہ ہمارے راستے میں نہیں آئے گا۔ مجھے تو لگا تھا اس معاملے میں وہ انفال کے ساتھ اتنا برا نہیں ہونے دے گا، مگر اس نے ٹھیک کہا تھا، جب بات اس کی بیوی کی ہے تو وہ ٹوٹلی سنکی ہے اور اس سے انسانیت کی امید نہ کی جائے۔ ولید نے مسکرا کر کہا۔ بلال کے سامنے اس نے سلسبیل کا نام لینے سے گریز کیا تھا۔ اور کچھ؟ اور میرے ٹکٹ کا کیا ہوا؟ سر، آپ کا ٹکٹ بک کروا دیا ہے میں نے، مگر سعودیہ کا نہیں، ترکی کا۔ ولید نے حیرت سے انہیں دیکھا اور زیر لب پوچھا۔ کیوں؟ کیونکہ سر، وہ سب سعودیہ سے ڈائریکٹ ترکی کچھ دن کی تفریح کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ ولید نے سر کو جنبش دی۔ آپ کی فلائٹ شام 6 بجے کی ہے۔ آپ کا لگیج میں نے پیک کروا دیا ہے۔ اوکے، ولید نے نرمی سے کہا اور واپس کمرے میں چلا گیا، اور بلال بھی زینے اترتے باقی کے کام دیکھنے کے لیے چلے گئے۔ وہ چاروں اس وقت استنبول کے جواہر شاپنگ مال اینڈ انٹرٹینمنٹ سینٹر میں خریداری کر رہے تھے۔ جبریل اور سلسبیل ایک طرف ایک کڈز فیبرکس شاپ پر کھڑے کچھ کپڑے خرید رہے تھے۔ بینش اور ایلبرٹ دوسری دکان پر کھڑے بینش کے لیے ڈریسز لے رہے تھے۔ بینش آئینے کے سامنے کھڑی کچھ شرٹس اپنے ساتھ لگا کر چیک کر رہی تھی۔ ایلبرٹ، جس نے ہاتھ میں 2 شاپنگ بیگز پکڑے تھے، اس نے بینش سے نظریں ہٹائیں اور گردن موڑ کر جبریل اور سلسبیل کی طرف دیکھا۔ سلسبیل نے وائٹ شفون کا فراک پہن رکھا تھا، اوپر وائٹ لیدر کی جیکٹ اور سفید بڑا سا اسٹولر اس نے سر کے گرد لپیٹ رکھا تھا۔ وہ چہکتی ہوئی جبریل کے ساتھ چیزیں خرید رہی تھی۔ سلسبیل کا دوپٹے سے ڈھکا سر دیکھ کر ایلبرٹ کی آنکھوں میں نرمی اتری، پھر اس نے بینش کی طرف محبت سے دیکھا۔ دل میں ایک خواہش سی جاگی بینش کو بھی ایسے دیکھنے کی۔ بینش، بے اختیار ایلبرٹ نے نرمی سے اسے پکارا۔ ایلبرٹ کی پکار پر ہنوز مصروف ہی ہنکار بھرتے جواب دیا۔ میں چاہتا ہوں تم بھی چادر اوڑھنا شروع کر دو، سلسبیل کی طرح۔ ایلبرٹ نے نیم مسکراہٹ لیے اس کے خوبصورت بالوں کو دیکھ کر کہا، جنہیں ڈھکے رکھنے کی خواہش اس کے دل نے کی تھی۔ ایلبرٹ کی بات پر بینش نے جھٹکے سے گردن موڑی اور حیرانگی سے اسے دیکھا، جو اب پھر سے سلسبیل اور جبریل کی طرف دیکھ رہا تھا، جو دوسری طرف کسی شاپ پر کھڑے کچھ بچوں کی چیزیں دیکھ رہے تھے۔ پھر اس نے ایلبرٹ کو دیکھا، جو ہنوز ان دونوں کی طرف نرمی سے دیکھ رہا تھا۔ بینش کی آنکھوں کا رنگ بدلا۔ آج تمہیں کیا سوجی ہے؟ پھر اس نے سنجیدگی سے پوچھا اور واپس کپڑے دیکھنے لگی۔ کچھ نہیں، مجھے لگتا ہے تم چادر اوڑھ کے اور بھی زیادہ خوبصورت لگنے لگو گی، ایلبرٹ نے اسے پیچھے سے حصار میں لیتے محبت سے کہا اور آئینے میں اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ پتہ نہیں کیوں بینش کو ایلبرٹ کا یوں سلسبیل کو دیکھنا اور اس کی وجہ سے اسے چادر اوڑھنے کا کہنا بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا، یا شاید اسے سلسبیل ہی آج اچھی نہیں لگی تھی۔ مجھے الجھن ہوتی ہے سر کو چادر میں ڈھکنے سے، سنجیدگی سے کہتی وہ اس کا حصار توڑ گئی اور دوسری طرف بڑھ گئی۔ ایلبرٹ بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ پر پردہ کرنے سے خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے، ایسا میں نے کہیں پڑھا تھا، ایلبرٹ نے مسکرا کر مزید کہا۔ دوسری طرف بینش اس کی باتوں سے کن سوچوں میں مبتلا ہو رہی ہے ایلبرٹ کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا۔ اگر وہ جان جاتا تو اس موضوع کو یہیں ختم کر دیتا اور قیامت تک نہ کھولتا، اور پھر اس سے پہلے وہ مزید کچھ اور کہتا۔ جبریل اور سلسبیل بھی اچانک وہاں آ گئے۔ ہو گیا آپ کا؟ سلسبیل نے بینش کو دیکھتے مسکرا کر پوچھا۔ بینش نے سنجیدگی سے سلسبیل کو دیکھا۔ اس نے ہاتھوں میں کچھ شاپنگ بیگز پکڑ رکھے تھے، جن میں بچوں کے کپڑے تھے، جو سلسبیل نے بڑی چاہت سے دیان کے لیے خریدے تھے۔ جی، مجھے تھوڑا بہت کچھ اور بھی خریدنا ہے۔ آپ دونوں کو جانا ہے تو آپ چلے جائیں، بینش نے خالی لہجے میں جواب دیا۔ نہیں، ہم بھی یہیں اکٹھے واپس جائیں گے، سلسبیل نے نیم مسکراتے کہا۔ پھر بینش مزید بنا کچھ بھی کہے آگے کسی اور دکان پر چلی گئی۔ جبریل نے بینش کے چہرے پر کچھ عجیب سا محسوس کیا تھا، جو سلسبیل نہیں دیکھ سکی تھی۔ جبریل کو اس کا انداز بہت عجیب لگا تھا، اس کا لہجہ سلسبیل سے روکھا ہوا تھا، جو سلسبیل محسوس نہ کر سکی تھی۔ دوسری طرف ایلبرٹ نے بھی یہ محسوس کیا تھا۔ پھر وہ ہلکا سا مسکرا کر انہیں دیکھتا بینش کے پیچھے چل دیا،
ان کے جانے کے بعد جبریل نے سلسبیل کی طرف دیکھا جو اب کچھ کھلونے دیکھ رہی تھی۔ وہ کتنی معصوم تھی، لوگوں کے لہجے بھی سمجھنے سے اکثر قاصر رہ جاتی تھی۔ جبریل، وہ دیکھیں نا کتنے پیارے کھلونے ہیں، وہ بھی لے کر دیں مجھے دیان کے لیے۔ اچانک سلسبیل نے چہک کر کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے وہاں اس دکان پر لے گئی۔ تمہارا رویہ سلسبیل کے ساتھ اچھا نہیں تھا بینش۔ اب وہ کچھ جیولری دیکھ رہی تھی جب البرٹ نے سنجیدگی سے کہا۔ اچھا ہوا اس نے محسوس نہیں کیا، مگر جیڈی نے ضرور کیا ہے۔ بینش نے گھور کر اسے دیکھا۔ کیوں؟ میں نے ایسا بھی کیا کہہ دیا ان سے؟ صرف یہی تو کہا کہ وہ لوگ چلے جائیں، مجھے کچھ اور بھی خریداری کرنی ہے۔ بینش نے چٹانوں کی سی سنجیدگی سے جواب دیا اور پھر چھوٹے چھوٹے ڈائمنڈ اویزے کانوں کے ساتھ لگا کر دیکھنے لگی۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے اچانک؟ البرٹ نے اس کا رخ اپنی طرف موڑ کے پوچھا۔ میرا شوہر کسی دوسری کی بیوی کی تعریف کر رہا ہے اور تم مجھے کہہ رہے ہو کہ مجھے اچانک کیا ہو گیا ہے؟ حد کرتے ہو۔ تعریف زیر لب کہتے۔ البرٹ نے چھمبے سے اسے دیکھا۔ میں نے کب سلسبیل کی تعریف کی بینش؟ میں تو بس چادر کی بات کر رہا تھا، تم کتنی غلط سوچ رہی ہو، وہ میری بہنوں کی جیسی ہے۔ البرٹ نے تعصب سے اسے دیکھتے کہا۔ تو کیوں تم نے اس کی چادر کی بات کی؟ بینش، البرٹ نے اس کا بازو پکڑتے سنجیدگی سے پکارا۔ تم بلا وجہ بات کو بڑھا رہی ہو، وہ سختی سے بولا۔ میں بات کو بڑھا رہی ہوں؟ تمہیں پسند آیا ہے اس کا چادر اوڑھنا، اس لیے تو تم نے مجھ سے ایسا کرنے کو کہا، ورنہ اتنے سالوں میں پہلے کبھی کیوں نہیں کہا تم نے کہ چادر اوڑھا کرو؟ بینش نے اپنا بازو چھڑوائے قدرے بدتمیزی سے پوچھا۔ البرٹ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ یہ اچانک بینش کو کیا ہو گیا تھا؟ البرٹ سمجھ نہ سکا۔ اوف بینش، اوف، تم سے بات کرنا ہی فضول ہے۔ ہاں، اب شادی جو کر لی ہے تو تم یہی باتیں ہی کرو گے، بینش نے بھیگے لہجے میں کہا، اور وہ آویزے واپس رکھتے دکان سے باہر نکل گئی۔ بینش، البرٹ نے پریشانی سے اس کے پیچھے لپکا۔ بینش مائی لو، بات تو سنو۔ تیزی سے اس کے برابر ہوتے البرٹ نے محبت سے اس کی کلائی تھام لی۔ اتنا نیگیٹو نہ سوچو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میرا مقصد ہرگز تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا، تم جیسی ہو مجھے بہت پسند ہو، میں صرف اپنی خواہشیں ظاہر کر رہا تھا، میں کوئی زبردستی تمہیں ایسا کرنے کو نہیں کہہ رہا، اس طرح اپنا موڈ مت خراب کرو، البرٹ نے نرمی سے کہا، اور وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اور دیکھو تو تم کس کے بارے میں بات کر رہی ہو، اور اس سمے کون تمہیں برا لگ رہا ہے؟ تمہارے جیڈی کی بیوی؟ البرٹ نے شرارت سے پوچھا۔ جانتی ہو نا؟ اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کرتا بینش درمیان میں بول کر اس کا جملہ مکمل کر گئی۔ ہاں جانتی ہوں، جیڈی کی جان بستی ہے اس میں، اور میں ان کے ساتھ کچھ غلط نہیں کر رہی، مگر میں تو کیا، دنیا کی کوئی بھی بیوی اپنے شوہر کے منہ سے کسی دوسری عورت کی تعریف برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے آئندہ خیال رکھنا، بینش نے سنجیدگی سے کہا اور آگے بڑھ گئی۔ جاری ہے۔